हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ उम्मुल यकीन एपिसोड 10। और आज की एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज एक न्यू कैरेक्टर आएगा जिसका नाम है दबीसा। और दबीसा की हरकतें देखकर आप बहुत इंजॉय करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप। हुदा एक बहुत अमीर और फैशनेबल लड़की थी जो लाइफ को फुल ऑन इंजॉय कर रही थी, लेकिन फिर उसको कैंसर डायग्नोज हो चुका और फिर उसके वालिदैन और वो खुद बहुत ज़्यादा परेशान हुए और वो खुद डिप्रेशन में जा रही थी। उसे एक बच्ची मिली जिसका नाम था शीले उसको फूल देती है और उसकी हिम्मत बंधाती है, लेकिन फिर उसको शीले के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलते हैं जिसकी वजह से वो बहुत डिप्रेशन में चली जाती है। और फिर उसके सामने एक फरिश्ता आता है और फरिश्ता उसको दबीसा की स्टोरी सुना रहा है। चैलेंज स्टार्ट करते हैं, लेकिन दबीसा की हरकतें देखने के लिए आपको एपिसोड 9 ज़रूर देखनी पड़ेगी। चैलेंज आप आगे स्टार्ट करते हैं। दबीसा मैं तुम्हारा क्या करूं? किसी से शादी करोगी या नहीं? वो चिढ़कर पूछ रहे थे। वालिद मुझसे नर्म लहजे में बात करें। आपका लहजा मेरे दांतों की काट से ज़्यादा तेज़ नहीं होना चाहिए। पत्थर की सिल पर खींची लकीरों पर वो गोटियां रख रही थी। उन्होंने एक लंबा सांस खींचा। ज़रा संभल के बैठे। वो अच्छा होशमंद नौजवान था दबीसा। तुम्हारे चाचा ने उसकी बहुत तारीफ़ की थी। अब उनकी आवाज़ इतनी धीमी हो गई थी कि दबीसा की हंसी निकल गई। वाह, क्या होशमंद था। उसे ये तक मालूम नहीं था कि सकरात के प्याले में क्या था। गोटी खिसका कर चाल चली। क्या था? जहर नहीं था क्या? उन्हें भी मालूम नहीं था। वो अपनी दाढ़ी खुजा रहे थे। गोटी दाढ़ी में उलझ गई। वालिद, आपको भी नहीं मालूम? वालिद, आपको भी? वो चिल्ला उठी, खींच कर दाढ़ी से गोट अलग की। दबीसा, वो दरअसल मुझे याद था, लेकिन पता नहीं कैसे भूल गया। बता दो मेरी जान, क्या था उसमें? जहर था, और क्या? वो कहने लगा। सकरात के प्याले में सकरात का अपना अक्स था। जब उसने झांक कर प्याले में देखा तो उसे अपनी शक्ल दिखाई दी। मैंने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, प्याले में शकरान के पौधे का जहर था, लेकिन तुम्हारे भद्दे प्याले नुमा सर में अक्ल की जगह वहम, फतूर, धूल सब है। एक नेक काम करो, थोड़ा सा जहर तुम भी पी लो। जब सकरात मर गया तो तुम जिंदा रहकर क्या करोगे? तुम्हें सकरात वकरात से क्या लेना देना मेरी दबीसा? घर बसाने के बारे में सोचो। लोग ठीक कहते हैं मेरे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ दिया है। सारे शहर के नाक में दम कर रखा है। सब लड़कियों को अपने साथ मिला लिया है। तुम्हारी सब सहेलियां लड़कों में 100 कीड़े निकालती हैं। मर्दों में जानवरों की और भी बहुत किस्में हैं। वालिद, आप ये चूहे ही क्यों ढूंढते हैं? खच्चरों के साथ तो गुजारा बिल्कुल ही मुश्किल है, बल्कि महाल है। क्या खित्ता ज़मीन पर शेरों की कोई किस्म मौजूद नहीं? शेर रोमन अखाड़ों से नबर्द आसमां हैं। अब बताओ वो घर कैसे बसाएं? वो चिढ़ गए। जबकि इन खच्चरों को उन अखाड़ों में खपना चाहिए। वो दांत पीस कर बोली। दबीसा, उनकी आवाज़ ज़रा फिर से बुलंद हुई, ज़रा सी बस। वालिद, आप चुप कर जाएं। वालिद, चुप कर जाएं। उसने पटक कर गोटी मारी। गोटी तो बच गई, लेकिन वालिद सहम गए। सारी दुनिया मेरे हुस्न से रौब खाती है। आप मुझे खा जाने वाली नज़रों से घूरते हैं। लोग क्या कहेंगे? दबीसा का वालिद कैसा जालिम है। रोमी क्या कहेंगे? दबीसा का बाप कैसा जल्लाद है। रोमियों की बीवियां क्या कहेंगी? दबीसा का वालिद कैसा सख्त कलाम है। ना करें वालिद, ना करें, वरना आपके हाथ पैर बांध कर मैं आपको घाटी तक ले जाऊंगी। वहाँ छोड़ आऊँगी, छोड़कर भूल आऊँगी। हज़ारों साल बाद जब आपको लेने जाऊँगी तो फिर ये ही कहूँगी, चुप कर जाएं वालिद, मेरे लिए ये चूहे ढूंढना बंद कर दें। वालिद का हंस हंस कर बुरा हाल हो चुका था। दबीसा, तुम्हारी ज़ुबान, तुम्हारा कलाम मेरा दिल मोह लेता है मेरी जान। पर शहर के लोगों पर रहम करो, उन्हें काटना बंद करो। घर में सब्जियां, फल सब रखे हैं, भेड़ें भी हैं, इन्हें काम में लाओ। चाहो तो कच्चा गोश्त खाया करो, लेकिन अजनबियों को काटना बंद करो। शहर के लोगों ने तो अरसा हुआ तुम्हारे तेज़ दांतों के वार पर वे वेला मचाना छोड़ दिया। शहर भर में शायद ही कोई खुशकिस्मत ऐसा बचा होगा जो तुम्हारे दांतों के वार से बच गया होगा। आज तुमने एक खातून के भाई को काट खाया। हाथ उठा उठा के बदवाएं दे रही थी वो तुम्हें। वो तो तुम्हें जान से मार डालना चाहती थी। मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से ठंडा किया। 3 भेड़ों पर मामला ख़त्म हुआ। अगर सच कहूँ तो तुमने उसे ऐसे काटा है
کہ اس سے ٹھیک سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ دبیسا بس کر، آپ پھر بولے والد، پھر بولے آپ؟ اس نے کپڑا پکڑ کے والد کے ہاتھ باندھنے شروع کر دیے، پھر دوسرے کپڑے سے ان کا منہ باندھ دیا۔ دہلیز تک جا کر استبل کی طرف منہ کر کے آواز لگائی۔ استبل کا ملازم جلدی سے گھوڑا لے آیا، والد کو اسی حالت میں گھوڑے پر بٹھایا، خود وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھی اور والد کے گھوڑے کو گھاٹیوں کی طرف لے جانے لگی۔ وہ جو کہتی تھی وہ کرتی تھی۔ دونوں گھوڑے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ بازار کے لوگوں نے دبیسا کے والد کو ایسی حالت میں دیکھا تو ہنسنے لگے۔ والد خود بھی ہنس رہے تھے، لیکن دبیسا نہیں ہنس رہی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ جب کسی کو سزا دی جائے تو پھر سنجیدہ رہا جائے، ورنہ سزا ایک مذاق بن کر رہ جائے گی۔ دبیسا، اپنے والد کو کہاں لے جا رہی ہو؟ سبزیوں پھلوں کی ٹوکریوں کے ڈھیر کے پاس کھڑے چچا نے پوچھا۔ والد کو سبق سکھانے گھاٹی تک لے جا رہی ہوں۔ بہت دن ہوئے انہوں نے سورج کو غروب ہوتے نہیں دیکھا، لیکن وہاں تو بہت چوہے ہوتے ہیں۔ چچا نے فکر مندی سے ٹھوڑی پر ہاتھ رکھ لیا تھا۔ بے مان چچا، بہت دن ہوئے انہوں نے چوہے بھی نہیں دیکھے۔ اس نے ہنسی دبانے والوں کو گھور کر دیکھا، ایک ایک کو۔ وہ چوہے تو بہت زہریلے ہیں، کاٹتے ہیں تو ناسور بن جاتا ہے۔ آپ کی بہت سلام دعا ہے ان چوہوں سے چچا، آئیں آپ کو بھی ان سے ملوا لاتی ہوں، اپنا حال چال کہہ لیجئے گا، ان کا سن لیجئے گا، جی چاہا تو ایک آدھ کو بھون کر کھا بھی جائیے گا۔ بازار کے لوگ ہنسنے لگے۔ اس کی حرکتیں بچکانہ تھیں، باتیں دل برانہ، وہ کسی سے ڈرتی ہی نہیں تھی۔ اچھا یہ تربوز لیتی جاؤ، بہت میٹھا ہے، راستے میں کھا لینا۔ چچا نے ایک تربوز 2 ٹکڑے کر کے اس کی سمت بڑھایا۔ چچا پر احسان کرتے ہوئے اس نے تربوز قبول کر لیا اور تربوز کے سینے میں بھی اپنے دانت کاٹ دیے۔ بیچارہ تربوز، اتنا بھی میٹھا نہیں ہے جتنا چہک کر آپ نے کہا تھا۔ تربوز تو واقعی میٹھا تھا، لیکن وہ اتنی جلدی کیوں مانتی؟ تربوز لیا ہے تو شکریہ بھی کہہ دو دبیسا۔ چچا باز آنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اس نے لگام کو جھٹکا دیا۔ چچا، لگتا ہے آپ کا بھی گھاٹی تک جائے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ آپ کی پسلی پھڑک رہی ہے۔ آپ شرافت سے والد کے پیچھے بیٹھ جائیں گے یا میں نیچے اتر کے اس کا انتظام کروں؟ چچا نے شریفانہ سا کہکا لگایا، ہاتھ جوڑ دیے۔ نا، اپنے والد کو ہی لے جاؤ، میں اپنی پسلی کا علاج کرواتا ہوں، دوبارہ یہ تمہارے سامنے نہیں پھڑکے گی۔ ویسے ایک بات ہے دبیسا، میری خواہش ہے کہ تمہاری شادی کسی رومی سے ہو، تاکہ جو آدھی دنیا فتح ہونے سے رہ گئی ہے وہ تم فتح کر لو۔ تلوار تمہارے کس کام آئے گی جب زبان ہی سب کام کرنے کے لیے کافی ہے؟ والد کی ایک تلوار دیوار پر لٹکی ہے، کہیں تو آپ کا بھی کام تمام کر دوں۔ ایک زوردار کہکا بازار میں گونجا، سب ہنسنے لگے۔ آپ کی پسلی کا تو پتہ نہیں، لیکن اب میری پسلی پھڑکنے لگی ہے۔ وہ گھوڑے سے اترنے لگی تو چچا کہکا لگاتے ہوئے بازار سے بھاگ گئے۔ والد کا اپنا ہنس کر برا حال تھا۔ وہ اپنی دبیسا کو ساری محبت اور شفقت لیے دیکھ رہے تھے۔ وہ اس حالت میں انہیں کسی اندھے کنویں میں بھی پھینک آئے گی تو بھی وہ ہنستے مسکراتے رہیں گے۔ ان کی دبیسا، ان کی جان اس کی جان میں تھی۔ دونوں باپ بیٹی ایک گھاٹی کی بلندی پر پیر لٹکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ سمندر کی لہروں کا شور، پرندوں کی چہچہاٹیں، ہوا کی سرمستیاں اور غروب ہوتے سورج کی الوداعی کرنیں۔ دنیا کیسی خوبصورت تھی۔ ایک اور سورج غروب ہو گیا۔ والد نے آہ بھر کر کہا، آج کا سورج کل کے سورج کے لیے رخصت ہو گیا۔ آپ نے ایسے کیوں نہیں کہا والد؟ تربوز کا کام تمام کرتی دبیسا بولی۔ وہ ہنس دیے، تم بچی ہو، تمہارے پاس بہت سورج پڑے ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، ایک ایک سورج کو انگلیوں پر گنتا ہوں، میری عمر کے دن ہی کتنے بچے ہوں گے۔ زندگی میں بہت سورج دیکھ لیے ہیں، اب اگلی زندگی کا سورج دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ایسا کیوں نہیں سوچا؟ وہ ہنسنے لگے۔ تم پر امید ہو، آپ کے نا امید ہونے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا زندگی نے آپ کو ڈرایا؟ اگر نہیں تو پھر موت سے کیسی ناراضگی؟ اگر میں مر جاؤں تو کیا تمہیں دکھ نہیں ہوگا؟ وہ حیران اپنی دبیسا کی صورت دیکھ رہے تھے۔ بہت غم ہوگا، غم سے میرا دل پھٹ جائے گا، لیکن کیا آپ اکیلے ہیں جو مر جائیں گے؟ کیا میں ہمیشہ زندہ رہوں گی؟ انہوں نے اس کی پیشانی چوم لی۔ مجھے تم پر فخر ہے دبیسا۔ وہ لاجواب ہو چکے تھے۔ آپ کو مجھ پر ہمیشہ فخر رہے گا۔ پھر ایسا کرو، لوگوں کو کاٹنا بند کر دو۔ جب لوگ اپنی کھال پر تمہارے دانت دکھاتے ہیں تو میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہے۔ زیادہ روشنی بھی اچھی نہیں ہوتی والد، کبھی کبھی اندھیروں سے بھی سلام دعا کر لینی چاہیے، ایسے روشنی کی قدر بڑھ جاتی ہے۔
میری دبیسا، لوگوں پر رحم کرو، تم کاٹتی کیوں ہو؟ میں آج تک سمجھ نہیں سکا۔ اچھے سے اچھے انسان میں بھی ایک بری خصلت ہوتی ہے والد، پر وہ تو اچھے انسان ہوتے ہیں۔ میں تو تمہاری بات کر رہا ہوں۔ دبیسا نے گھور کر باپ کو دیکھا اور باپ کا کہکا گھاٹیوں کے سناٹوں میں گونجنے لگا۔ بہت دن ہوئے آپ کی بھی میرے دانتوں سے سلام دعا نہیں ہوئی۔ اس نے باپ کی کلائی پکڑ لی۔ اب آپ کو یاد رہے گا کہ مجھ سے سوال کرنے کا جواب کہاں ملتا ہے۔ اب جب آپ اس پر مرہم لگائیں گے، تکلیف سے رات بھر سو نہیں پائیں گے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دبیسا پر طنز کرنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ وہ اس سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی ذرا برابر بھی کوشش نہیں کر رہے تھے۔ میں کاٹ لوں گی والد، آپ جانتے ہیں مجھے۔ وہ دانت کاٹنے ہی والی تھی۔ کاٹ لو میری دبیسا، مجھے سفر پر جانا ہے۔ جب جب اس زخم میں تکلیف ہوگی، تب تب تو مجھے یاد آؤ گی۔ میں آپ کو ٹھیک طرح سے یاد آؤں، اس لیے میں ٹھیک طرح سے کاٹ۔ بات اور کام ادھورا رہ گیا۔ دور سے آتی گھنٹیوں کی آواز یکدم سے بہت قریب آ گئی۔ والد نے جھٹکے سے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروا لیا اور اس کے سر پر ٹکی چادر کو پکڑ کر گردن سے نیچے تک کھینچ دیا۔ وہ چادر میں پوری طرح چھپ گئی۔ والد، یہ سب بھی ٹھیک نہیں ہوتا، وہ منمنائی، جبکہ جانتی تھی کہ اس کی ایک نہیں چلے گی۔ گھنٹیاں قریب آ چکی تھی۔ دبیسا نے چادر کو ذرا سا پرے کرنا چاہا تو والد نے بھڑک کر اس کے جسم پر ضرب لگائی۔ چادر کی بکل پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ وہ چٹان کی طرح سخت ہو چکے تھے۔ ایسے موقع پر وہ اسے پتھر بھی مار دیتے تھے۔ تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کچھ رحم کرو شہر کے لوگوں پر۔ تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، تم لوگ پاس کیوں نہیں آتے؟ وہ ڈھال بن کر دبیسا کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ دور گھاٹیوں سے کوڑیوں کے ٹھکانے سے نکل کر آئی تھی۔ ہاتھ میں سہارے کی چھڑی تھی جس کے اوپری کنارے پر گھنٹیاں بندھی تھیں۔ وہ اپنے دونوں پیروں کے بغیر تو شہر کی طرف آ سکتی تھی، لیکن ان گھنٹیوں کے بغیر نہیں آ سکتی تھی۔ تم دونوں کو ایسے بیٹھے دیکھا تو قریب آئے بغیر نہیں رہ سکی۔ میں انسان نہیں رہی اور انسانوں سے اُب بھی نہیں پاتی، بڑی حسرت سے کہا۔ دبیسا کی آواز کی گونج نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میری بیٹی کا نام نہ لو اپنی زبان سے، مہربانی ہوگی۔ والد تڑپ اٹھے تھے۔ ضعیفہ بوڑھی نے گہری آہ بھری۔ میرے والد کو بھی مجھ سے بہت پیار تھا، مجھے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ مجھے کوڑ ہوا تو وہ جیتے جی مر گئے۔ میں نے تم سے کہا کہ تمہیں گھاٹی سے نہیں نکلنا چاہیے تھا۔ والد کا لہجہ بہت سخت ہو گیا۔ تم سب ایسے کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں سانس لینا بھی چھوڑ دینا چاہیے؟ اس زمین کے ہر انسان، اس آسمان کے ایک خدا نے ہمیں چھوڑ دیا، تو اب کیا چاہتے ہو؟ بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر اس نے والد کا ہاتھ دبایا کہ ذرا نرمی سے بات کریں۔ والد نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچا۔ چلو دبیسا، وہ اس سے گھسیٹنے لگے۔ انہیں ضعیفہ کے قریب سے گزرنا تھا، لیکن والد نے دوسرا لمبا راستہ اپنایا۔ وہ گھاٹی سے اتر رہے تھے۔ دبیسا، لاجواب کلام کرتی ہو، ہمارے لیے خدا سے کلام کیوں نہیں کرتی؟ وہ چلتے چلتے رک گئی۔ آپ خود کیوں نہیں کر لیتی؟ میں ہی کیوں؟ چادر ابھی تک سینے تک کھینچی ہوئی تھی۔ اس نے چلا کر کہا تھا۔ کچھ کو کچھ پر فوقیت ہوتی ہے دبیسا، تمہارے اتوار کہتے ہیں، تمہیں خدا کو راضی کرنے کے انداز آتے ہیں، تمہاری ایک ایک ادا بتاتی ہے، تمہیں خدا کی مرضی زمین پر لانا آتی ہے۔ وہ اس کی سمت گھوم کر بلند آواز میں کہہ رہی تھی۔ کیا بات کرتی ہیں؟ خدا سے میں نے مصری ریشم کے لیے کہا تھا، دورین کی شادی کے لیے ابھی تک ریشم سے محروم ہوں، اب دورین کی شادی پہ کیا پہنوں گی؟ اس نے ہنس کر کہا۔ وہ بھی ہنس دی۔ والد کا غصے سے برا حال تھا۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں لے کر وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹ رہے تھے، اس لیے وہ گرتے پڑتے چل رہی تھی۔ خدا کی مرضی کے آگے ریشم کی کیا اوقات ہے دبیسا؟ خدا کی مرضی زمین پر لانا کسے کہتے ہیں؟ اس نے چلا کر پوچھا۔ جب لے آؤ گی تو جان جاؤ گی، چلا کر ہی جواب ملا۔ اس نے ایک ہاتھ سے چادر کا کونا اٹھا کر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ بہت دور ضعیفہ اس جوان لڑکی کو دیکھ رہی تھی۔ دونوں کی نظریں ملی اور دونوں ہی ہنس دیں۔ دو میں سے ایک کوڑ زدہ تھی اور ایک ہونے والی تھی ہماری دبیسا۔ وہ بہت جلد گھاٹیوں میں آ کر رہنے والی تھی۔